बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आज हम बात पाकिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जिसमें वज़ीर ख़जाना ने आवाम पर पेट्रोल बम गिराया, डॉलर का बम गिराया और आवाम को महंगाई के बोझ तले कुचल कर रख दिया है। हम इस पर ही बात करेंगे और मेरा ख्याल है कि किसी को भी, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी तबका हो, उसका ताल्लुक किसी भी तबके से हो, इस वक्त जो बुनियादी नुक्ता है वो मैं नहीं समझता कि कोई इलेक्शन है, बल्दियाती इंतखाबात है, किसी किस्म की कोई तकरीबात में शिरकत है या किसी पे आप मजम्मती बयान, कुछ नहीं। सिर्फ एक मेरा ख्याल नुक्ता है और अगर इस पे अगर सब लोग मुत्तहिद ना हुए और मुत्तहिद होकर कोई मुश्तरका कोशिश नहीं गई तो लग रहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल वाक़तन जो है वो डिफ़ॉल्ट तो क्या, इससे कहीं ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होने जा रही है। यानी लोग रोटी को तरस रहे हैं और आप उन पर मुसलसल जो है वो बोझ जो है वो डाले जा रहे हैं और कोई फिक्र नहीं। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में तीन बड़ी जमातें हैं, जो बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई। तीनों बड़ी जमातें आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी हैं। इससे पहले चलिए किसी न किसी तरह मुल्क चल रहा था, लोगों को कोई ना कोई रिलीफ मिल रहा था, लेकिन जिस तरह 2018 के इलेक्शन में जिस तरह ज़बरदस्ती एक ऐसे शख्स को लाया गया जिसका न तो कोई सियासत से ताल्लुक़ और ना किसी किस्म के मुल्क की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए उसके पास कोई टीम, और उसको ये कहा गया कि जी चूँकि पिछले लोग चोर थे, डाकू थे, तो अब इसको आजमा लें। अब मुल्क मेरा ख्याल है कि तजर्बा गाह तो नहीं है, आपने आजमाने के लिए एक ऐसे शख्स को ला के बिठा दिया कि जिसने पूरे मुल्क का भट्टा बिठा दिया। तो ये अब जो सूरत हाल है वो यही है कि ना तो मुल्क को नवाज शरीफ चला सके, ना जरदारी चला सके, ना इमरान खान चला सके और ना ही शहबाज शरीफ चला सके। तो अब मुल्क को चलाएगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। यही हमारे पास जो है ना दस्तयाब सियासी क़यादत तो यही है, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ भी समझ ले। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ एक ही बात है, लेकिन शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता था कि जी वो पंजाब के वज़ीर आला बन के उन्होंने बड़ी कोई पंजाब में तरक्की की, बिल्कुल की, काम किया, लेकिन वज़ीर आज़म बन के वो भी अब एक नाकाम वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए। तो सवाल यही है सबसे बड़ा कि मुल्क कौन चलाएगा, बजाय इसके कि इस पर हम कोई संजीदगी से गौर करें, कोई संजीदा बैठक हो इसके ऊपर और सब सारे लोग सर जोड़ कर बैठे सिर्फ इस बात के लिए कि मुल्क आखिर जब चलेगा कैसे, लोगों को रिलीफ आखिर किस तरह दिया जा सकता है, लोगों को ये जो बोझ हम उन पर डाले जा रहे हैं, इससे कैसे बचाया जा सकता है। हमारे सियासतदान अभी भी कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन, मेयरशिप, फिर लोग मजम्मती बयानात जारी कर रहे हैं, वो जी फला वाक़या हो गया उस पर मजम्मत, और ख़ास तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान जो शहर की अपने आप को जो है वो स्टेक होल्डर जो है वो दावेदार है, उसने पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, एक मजम्मती बयान जारी कर दिया, फला काम हुआ, मजम्मती बयान। भाई ये मजम्मत कब, क्या इस मजम्मत से आवाम का पेट भरेगा? आप उस हुकूमत का भी हिस्सा हैं जो हुकूमत आवाम पर ये सारा जुल्म कर रही है, उसी हुकूमत में आप मराहते ले रहे। बुनियादी नुक्ता यही है कि आवाम पर बोझ डालने की बजाय ये जो हुक्मरानों की अय्याशियाँ हैं, हुक्मरानों की जो मराहतें हैं, ये क्यों नहीं ख़त्म कर दे। ये जो बड़े बड़े आपने मतलब हज़ारों एकड़ पे या हज़ारों गज रकबे पर जो है वज़ीर आज़म हाउस बनाए हुए, वज़ीर आला हाउस बनाए हुए, गवर्नर हाउस बनाए हुए, फिर उनका जो करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा है, वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा, गवर्नर हाउसों का खर्चा, वज़ीर आला हाउसेस का खर्चा, और फिर पूरी वफाकी काबीना और सूबाई काबीना, तमाम सूबों की उनकी गाड़ियाँ, उनकी सरकारी राइशगाहें, उनके सरकारी प्रोटोकॉल, उनकी सरकारी मराहतें, ये सब क्यों नहीं ख़त्म की जाती? मतलब आवाम को आपने बचाना है, आवाम को कोई रिलीफ देना है,
تو وہ حکمراں جن کو عوام اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں وہ کم عوام کے لیے اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا ان حکمرانوں کے پاس اپنے بڑے بڑے گھر نہیں ہیں؟ کیا ان حکمرانوں کے پاس اپنی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں؟ کیا ان حکمرانوں کے پاس اتنے بڑے بڑے ان کے اپنے ذاتی کاروبار ہیں؟ کیا وہ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول نہیں بھروا سکتے؟ بیرونی ممالک کے دورے سرکاری خرچ سے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ جب خزانہ خالی ہے ملک کا تو یہ دورے، کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو اتنے غریب ہیں کہ وہ حکومت کے خرچ پر ملک سے باہر جا کے دورے کریں گے؟ اول تو دورے وورے اب کوئی ضرورت نہیں ہے، سب ختم کیے جائیں، لیکن جو بہت اگر کوئی ضروری ہے تو بھائی اپنے خرچ سے کر لیں۔ جو آپ کے پاس دولت جمع ہے وہ بھی تو انہی عوام کی لوٹی ہوئی ہے، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، بلاول بھٹو ہی کیوں نہ ہو۔ کہاں سے لائے بلاول بھٹو اتنے اربوں کھربوں روپے جو ان کے اثاثے ہیں؟ کہاں سے آئے؟ اسی عوام کے لوٹے میں۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو بھائی یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ آپ کی بہنوں کے پاس اتنی جائیدادیں اربوں کھربوں کی کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا جاتا ہے کہ جی ایک ہی دفعہ اقتدار میں آئے ہیں، لیکن کے پی کے میں تو آپ گزشتہ 14 سال سے اقتدار میں، ساری مراتیں آپ کے پی کے کی اس وقت بھی حاصل کر رہے تھے، اور پھر آپ نے زکوٰۃ و خیرات کے نام پہ اربوں کھربوں روپے کمائے، اس سے لوگوں کا علاج کتنا کیا آپ نے؟ آج بھی آپ کے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں کسی غریب آدمی کا گزر نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ تو یہ زکوٰۃ خیرات آپ کھا کر ان کے پیسے جو ہے آپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں انویسٹ کیے، جو آپ خود قبول کرتے رہے۔ تو اب بات جو ہے بالکل پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اب لوگ مذمتی بیانات، تقریریں، پھر ایک نیا مذاق ہو رہا ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ 33 حلقوں سے امیدوار ہوں گے۔ او بھائی آپ نے استعفے دیے ہیں، پھر آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، یہ پیسہ کون دے گا؟ یہ اصول اب میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں نے جتنے پیسے اس ملک سے لوٹے کمائے ہیں، ایک اب قانون میں تبدیلی کر کے، ترمیم کر کے یہ بھی قانون بنا دیا جائے کہ جو لوگ الیکشن لڑیں گے اس الیکشن پہ جتنے اخراجات ہوں گے وہ خود کریں گے جو الیکشن لڑنے والے، نہیں لڑے ورنہ الیکشن، کوئی ضرورت نہیں ان کو الیکشن لڑنے کی، اس لیے کہ وہ الیکشن جس عوام کے لیے لڑتے ہیں عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ الیکشن لڑنے کے بعد، جیتنے کے بعد عوام کے ہاتھ ہی نہیں آتے، عوام کو دستیاب ہی نہیں ہوتے، عوام کا کوئی ایک مسئلہ حل نہیں کرتے، تو پھر عوام کے پیسوں سے ان کو الیکشن لڑنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ عوام کے پیسوں سے حکومت کی جو عیاشیاں ہیں، سرکاری خرچ پہ جو ان کی عیاشیاں ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب ملک اس نہج پہ پہنچ گیا ہے، لوگ اس طرح جو ہے وہ چیخ اٹھیں، چیخ پڑیں، لیکن افسوس کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب بھی کہہ رہی کہ الیکشن کرا دیں۔ اور بھائی الیکشن پہلے کرائے تھے تو کیا آپ نے تیر مار لیا؟ پہلے آپ کو حکومت ملی، اس میں آپ نے کیا حاصل کر دیا؟ لوگوں کو کیا دے دیا؟ پھر الیکشن، سب چیزوں کا خاتمہ کر کے بالکل ایک نیشنل گورنمنٹ بنے، نیشنل ایشوز کو جو ہے، خاص طور پہ جو غریبوں کے جو معاملات ہیں، جو مہنگائی کا بوجھ ہے، وہ بوجھ کم کرنے کے لیے قومی حکومت جو ہے صرف اور صرف جو ایمرجنسی کے جو نکات ہیں اس پر عمل کرے، بالکل اس ملک میں ایمرجنسی لگا دی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس ملک کے تمام حکمرانوں کی، پھر حکمرانوں کے علاوہ بیوروکریٹس، کہ جی ایک بیچارہ غریب جو ملازم ہے، 1 گریڈ سے 15 گریڈ تک کا، 16 گریڈ تک کا، اس کی تو آپ تنخواہیں جو ہے وہ کٹوتی کرنے کے آپ منصوبے بنا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، جس طرح کئی گنا مہنگائی بڑھ چکی ہے، آپ وہ 1 گریڈ سے 16 گریڈ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، جو آپ نے ایک عرصے سے نہیں کیا ہے، بہت ہی معمولی اضافہ ہے، اور مہنگائی بے پناہ بڑھی ہے، آپ ان کے تنخواہیں، تو پھر ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ پھر جو بڑے افسران ہیں 16 گریڈ سے اوپر کے 22 گریڈ تک کے، ان کی جو بڑی بڑی سرکاری رہائش گاہیں، انہوں نے بہت پیسے کما لیے، خالی کرائیں ان سے رہائش گاہیں، بیچیں ان کو، ان کے پیٹرول جو ہے وہ ختم کر دیں، چلائیں گے خود گاڑیاں، وہ
ان کی گاڑیاں چھین لیں, آئیں وہ چھوٹی گاڑیوں میں, سوزوکی ایف ایکس میں آئیں, وہ استعمال کریں. کیوں؟ کون سی ان کی شان میں کمی آ جائے گی؟ یہ ملک آج جس طرف جا رہا ہے, لوگ آج جس طرح جو ہے مہنگائی کے بوجھ تلے دب رہے ہیں, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ حکمران اپنی تمام سرکاری مراحتیں جو ہے وہ واپس کر دیں, سرکاری تنخواہیں لینا بند کر. چونکہ سارے حکمراں تو ارب پتی کھرب پتی ہیں, جو بھی اقتدار میں, چاہے وہ بھٹو خاندان سے ہو, چاہے وہ زرداری خاندان سے ہو, چاہے وہ نواز شریف خاندان سے ہو, چاہے وہ عمران خان کے لوگ ہوں, سارے کے سارے ارب اور کھرب پتی ہیں, اور صرف ڈھکوسلا ہے عوام کو کسی قسم کا ریلیف دینے کا. یہ کوئی عوام کو ریلیف دینے والے نہیں ہیں. لیکن چونکہ اس ملک کی مجبوری ہے کہ آخر ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے, کیونکہ فوج کا کام ملک چلانا نہیں ہے, اور نہ فوج ملک چلا سکتی ہے. اس سے پہلے بھی فوجی حکومتیں آئی ہیں, جو ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بالکل اب قومی حکومت بننی چاہیے, اور صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہو کہ عوام کو ریلیف دینا ہے, صرف ایک نکاتی ایجنڈا, سب اس پہ متفق ہو جائیں, سب اپنی مراحتیں چھوڑ دیں, سب اپنی عیاشیاں چھوڑ دیں, سب اپنی ضد اور انا چھوڑ دیں, اور چھوڑ دیں کہ کون وزیر اعظم ہاؤس میں رہے گا اور کون. یہ سارے ہاؤسز, بڑے بڑے ہاؤسز گرا دیں, اس لیے کہ لوگوں کے گھر گر رہے ہیں, لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے. تو اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اسی لیے آج ہم اور کسی چیز پہ بات نہیں کر رہے, چاہے وہ کوئی لندن کی سیاست ہو, چاہے وہ کوئی بلدیاتی الیکشن کی سیاست ہو, چاہے وہ قومی الیکشن کی سیاست ہو. یہ ساری سیاستیں اب دم توڑ چکی ہیں, اس لیے کہ عوام دم توڑ رہے ہیں. کسی طرح کی سیاست سے عوام کو کچھ نہیں مل رہا ہے. لہذا اب صرف اور صرف عوام کو زندہ رکھنے کے لیے, عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے ایک نکاتی ایجنڈے پہ سب متحد ہوں, اور سارے لوگ اپنی ضد, انا, عیاشیاں, مراحت سب چھوڑ دیں, اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کریں. یعنی کیا مذاق ہے کہ ملک کے عوام جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے وہ بالکل کچلے جا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے پاس سوائے اس کے کوئی نقطہ نہیں ہے کہ جی فواد چودھری کو کیوں گرفتار کیا, اس کے منہ پہ کپڑا کیوں ڈالا, اس پہ یہ, او بھائی پورے ملک کے عوام کے منہ پہ کپڑا ڈال کر ان کو جو ہے کچلا جا رہا ہے. آپ ایک آدمی کو رو رہے ہیں. عمران خان صاحب اپنے قتل, اپنی جان انہیں عزیز ہے, وہ اپنے قتل کی سازشیں لیے پھر رہے ہیں. وہ ادھر بلاول نے کہا دیجیے ہماری بھی زرداری صاحب کی جان کو خطرہ ہے. اور بھائی یہاں ملک کے عوام کی جان کو خطرہ نہیں ہے, ان کی جانیں جا رہی ہیں آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے, آپ کی حکومت کی وجہ سے. اور آپ اپنے فائدوں کے کاموں میں لگے ہوئے کہ جی اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے, الیکشن میں سارے الیکشن خود ہی لڑنے ہیں. تو پھر پارٹی کیوں بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ 33 حلقوں سے آپ لڑیں گے, کیوں لڑیں گے بھائی؟ کون سا آپ میں سرخاب کا پر ہے؟ اور اس کے بعد الیکشن لڑ کے اربوں کھربوں روپے اس الیکشن میں خرچ ہوں گے, اور پھر آپ استعفیٰ دے دیں گے. بولے کیا مذاق ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ. اور جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ان میں کسی قسم کی کوئی عقل اور شعور ہی نہیں ہے. لوگوں کی عقل اور شعور جو ہے وہ سلب کر لی گئی ہے شخصیت پرستی نے, کہ کوئی یہ بات سوچنے کو تیار نہیں ہے, کوئی یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارے حکمراں ہمارے لیے کر کیا رہے ہیں, کیا کیا انہوں نے کہ جو ہم ان کے پیچھے جائیں, جو ہم ان کے جلسوں میں جائیں. اور یہ ایک مذاق کہ جی مقبول لیڈر, اور کس بات, یعنی عوام جو ہے وہ کچلی چلی جا رہی ہے اور لیڈر مقبول ہوا چلا جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ اب ختم کرنا ہوگا, اور عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اب کسی لیڈر کے پیچھے نہیں جانا ہے, اور لیڈر سوائے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کو اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اپنے مقبولیت کا جو ڈھونگ ہے یہ بھی بند کریں, اور صرف عوام کے لیے سوچیں. سب مل جائیں, ایک لڑی میں پھر جائیں, جسے کہنا وہ دشمن آپ کا مذاق اڑا رہا ہے جو آپ کا پڑوسی ملک ہے. آپ ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے میں لگے ہوئے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے, اور بھائی عوام کو ریلیف دینے میں لگ جائیں سارے, ایک نکاتی ایجنڈا بس. تو ناظرین آج کی ہماری گفتگو اسی حوالے سے تھی. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں, میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.
تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں.